यहाँ पर बहसीयत मजमूई अक़वाम के और उम्मतों के अहवाल का ज़िक्र है और बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे ही किसी पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता, बल्कि नबी भेजता है जो उनकी हिदायत और रहनुमाई की कोशिश करता है। फिर बाद में जब वो नबी की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरह से उन्हें समझाता है, मोहलत मिलती है। कभी खुशहाली आती है, कभी तंग दस्ती आती है, कभी बीमारी आती है, कभी किसी तरह, ताकि ये लोग अल्लाह की इताअत की तरफ आएँ और नबी को कबूल करें और उन्हें मानें। लेकिन जब इंतहा हो जाती है और उनकी तरबियत और उनकी इस्लाह की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना अज़ाब भेजता है। तो अज़ाब भी और खुशहाली भी दोनों इम्तिहान होते हैं। तंगदस्ती भी इम्तिहान है और खुशहाली भी इम्तिहान है, माली वुसअत भी इम्तिहान है। तो देखना ये है कि लोग उस इम्तिहान में कैसे कामयाबी से सफ़र करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला उनको पहले तंगी, मुश्किल के साथ, तकलीफ़ के साथ, बीमारी के साथ उन्हें समझाता है ताकि वो राह रास्त पे आ जाएं। फिर कुछ वक्त गुजरता है तो अल्लाह ताला उस मुश्किल को दूर करके आसानियाँ अता फरमा देता है, ताकि ये आसानियों के अंदर अब राह रास्त पे आ जाएं। और वो क्या कहते हैं, ये जो हालात हैं ये ऐसे ही ज़माने की गर्दश होती है, कभी खुशहाली हुई, कभी तंगदस्ती हुई, ये आते रहते हैं, ये पहले भी आते थे, हमारे आबाओ अजदाद पर भी आते थे। कभी कहत साली आ गई, बारिश रुक गई, पैदावार में कमी हो गई, कभी ठीक हो गया, ये पहले भी आते थे। इसका ताल्लुक़ अल्लाह के अज़ाब के साथ कोई नहीं है, अल्लाह की पकड़ के साथ कोई नहीं है। यानी उसको ज़माने के जो गुज़र थी, मरूर ज़माना, बस उसकी तरफ मंसूब करते। बस ज़माना इस तरह का है, हालात आते रहते हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आजकल कहते हैं ये साइंसी तौजीहात हैं इनकी, ये हालात ऐसे हो रहे हैं, कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, ये मौसमी तग़य्युरात हैं, ये साइंसी तौजीहात हैं इसकी, यानी अल्लाह के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, वग़ैरह वग़ैरह। तो फरमाया फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, फिर हम अचानक पकड़ लेते हैं, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें शाऊर भी नहीं होता। आप देखें, अगर हम अपने हालात को और अहवाल को देखें तो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हमें भी देखने को मिलती हैं। कभी अल्लाह का अज़ाब आ गया, जिस तरह अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आया था, कितना सख्त ज़लज़ला कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में कितना ज़लज़ला आया था। वो कुछ लोग संवर भी गए, समझ भी गए, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का कोई पता नहीं, किसी वक़्त भी आ सकता है। सैलाब आ रहे हैं, हर साल तकरीबन गर्मियों में, बरसात के मौसम के बाद सैलाब आ जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो हम भी यही समझते हैं कि ये मौसमी तग़य्युरात हैं, ये तब्दीलियाँ हो रही हैं जी, मौसम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। हालाँकि इसका जो दूसरा पहलू है, वो पेश नज़र रखना चाहिए, वो समझ में रहना चाहिए। हमें भी उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए जो साबिक़ा अक़वाम ने किया, कि हमारे पहले भी इस तरह होता था जी, पहले भी ज़लज़ले आते थे, पहले भी सैलाब आते थे, तूफ़ान आते थे। नहीं, अल्लाह ताला की पकड़ हो सकती है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते, स्याह बादल आ जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो जाता, आप परेशान हो जाते। और जब वो बादल ख़त्म होते, बारिश होती या वो गैर बारिश के ख़त्म हो जाते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपका चेहरा मुबारक नॉर्मल हो जाता। तो हम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? तो हुज़ूर फरमाते कि मुझे खौफ़ है कि कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब ना आ जाए। यानी ये जो बादल हैं, इन बादलों की सूरतों में कहीं अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ना आ जाए, मेरी उम्मत पकड़ी ना जाए। जिस तरह के पीछे हमने पढ़ा कि अक़वाम के साथ ऐसा हुआ। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने देखा कि ये बारिश आ रही है जी, ये बादल बड़े घने बादल आ रहे हैं, बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो असल में अल्लाह का अज़ाब था। तो मतलब है कि अल्लाह के अज़ाब से कभी भी बेखौफ नहीं होना चाहिए। आगे आयत मुबारका में हमें यही समझाया गया। तो दो चीज़ें यहाँ बयान फरमाई गई, ईमान और तक़वा। ईमान और तक़वा ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का सबब बनती हैं और अल्लाह की तरफ से बरकतों का बायस बनती हैं। यानी यहाँ पर बरकातिम मिनस समाई वल अर्द है, आसमान से भी बरकतें नाज़िल होती हैं और ज़मीन भी अपनी बरकतें उगल देती है। अल्लाह करीम बरकतें ही अता फरमाता है। तो ईमान और तक़वा वो
اہم اعمال ہیں جن کی بنا پر انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور عنایت عطا فرماتا ہے۔ کیا کوئی شخص سوتے ہوئے اتنا بے خوف ہے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بستیوں والوں نے جب نافرمانیاں کی ہیں اللہ اور اس کے انبیاء کی، تو یہ اتنے بے خوف ہیں کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی عذاب بھیجا کہ وہ جب صبح لوگوں نے اٹھ کے دیکھا، ایمان والوں نے دیکھا، تو سارے کے سارے کافر اور گستاخ سب کے سب اوندے منہ مرے پڑے تھے، اور سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوئے تھے، اور گھر ان کے ویران ہو چکے تھے، تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ جو گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی بے خوف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتا، اتنے مضبوط گھروں میں ہم رہتے ہیں، اتنی مضبوط چھتیں ہم نے بنا لی، اتنے مضبوط دیواریں ہو گئیں، تو کتنے بھی مضبوط بنا لیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے وہ آ کے رہے، اور موت جو ہے وہ بھی آ کے رہے گی۔ سخت مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لیں تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یعنی بار بار اقوام سابقہ کے حالات کو بیان کیا گیا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، ان کی عادات کا ذکر کیا۔ یہ سارے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کوتاہیاں تو نہیں ہیں، ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، اعمال کی کمزوری تو نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، کہیں ہم ان گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہیں جن میں پہلے لوگ مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم بحثیت مجموعی دیکھیں تو اس وقت بحثیت پاکستانی قوم ہمارے اندر یہ سارے عیب بھی پائے جاتے ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں تو اخلاقیات کی صورتحال بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی، ہمارے اندر وہ راسخ ہو چکی ہیں اور ہم ان سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہو سکتی ہے، اللہ کریم ہمیں کسی بھی وقت اس مہلت کو ختم فرما سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ایام اور یہ وقت غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، توبہ کریں، استغفار کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں اور اپنے اعمال کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف 9واں پارہ ہے، آیا نمبر 94 سے شروع کریں گے، اور یہ 12واں رکوع ہے سورہ اعراف کا، اور دوسرا رکوع 9ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ پچھلے کچھ رکوع مختلف اقوام کے حوالے سے بیان کیے گئے، ان کے انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور ان قوموں کے حالات بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور جن اقوام کی طرف انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ان کے حالات بیان کیے گئے، کیسے انہوں نے نافرمانیاں کیں اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ یہاں پر بحثیت مجموعی اقوام کے اور امتوں کے احوال کا ذکر ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ نبی بھیجتا ہے جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بعد میں جب وہ نبی کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے انہیں سمجھاتا ہے، مہلت ملتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگ دستی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی کسی طرح، تاکہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں
اور نبی کو قبول کریں اور انہیں مانیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ تو عذاب بھی اور خوشحالی بھی دونوں امتحان ہوتے ہیں، تنگ دستی بھی امتحان ہے اور خوشحالی بھی امتحان ہے، مالی وسعت بھی امتحان ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس امتحان میں کیسے کامیابی سے سفر کرتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا الا مگر اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی نبی کی تو ہم نے ان بستی والوں کو پکڑا بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری کریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے نبی کی اطاعت کریں، ان کی جھٹلائیں نہ، نبی کی نافرمانی نہ کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم بدل دیتے ہیں تنگ دستی کی جگہ خوشحالی کو، یعنی تکلیف کی جگہ ہم خوشحالی لے آتے ہیں، حتی عفو، حتیٰ کہ وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں، پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں، کثرت ہو جاتی ہے ان کی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہیں بھی تنگی بھی آتی تھی، خوشحالی بھی آتی تھی۔ فاخذناہم بغتہ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، یعنی پھر اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو پہلے تنگی، مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، بیماری کے ساتھ انہیں سمجھاتا ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر کے آسانیاں عطا فرما دیتا ہے تاکہ یہ آسانیوں کے اندر اب راہ راست پہ آ جائیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو حالات ہیں یہ ایسے ہی زمانے کی گردش ہوتی ہے، کبھی خوشحالی ہوئی، کبھی تنگ دستی ہوئی، یہ آتے رہتے ہیں، یہ پہلے بھی آتے تھے، ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے تھے، کبھی قحط سالی آ گئی، بارش رک گئی، پیداوار میں کمی ہو گئی، کبھی ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے بھی آتے تھے، اس کا تعلق اللہ کے عذاب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کو زمانے کے جو گزر تھی، مرور زمانہ، بس اس کی طرف منسوب کرتے، بس زمانہ اس طرح کا ہے، حالات آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں یہ سائنسی توجیہات ہیں ان کی، یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، یہ موسمی تغیرات ہیں، یہ سائنسی توجیہات ہیں اس کی، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر ہم اپنے حالات کو اور احوال کو دیکھیں تو مختلف کیفیات ہمیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی اللہ کا عذاب آ گیا، جس طرح اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اتنا سخت زلزلہ کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں کتنا زلزلہ آیا تھا، وہ کچھ لوگ سنور بھی گئے، سمجھ بھی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سیلاب آ رہے ہیں، ہر سال تقریباً گرمیوں میں، برسات کے موسم کے بعد سیلاب آ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ موسمی تغیرات ہیں، یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جی موسم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ سمجھ میں رہنا چاہیے، ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح نہیں بننا چاہیے جو سابقہ اقوام نے کیا کہ ہمارے پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا، جی پہلے بھی زلزلے آتے تھے، پہلے بھی سیلاب آتے تھے، طوفان آتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے، سیاہ بادل آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے، اور جب وہ بادل ختم ہوتے، بارش ہوتی یا وہ غیر بارش کے ختم ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا چہرہ مبارک نارمل ہو جاتا۔ تو ہم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضور فرماتے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، یعنی یہ جو بادل ہیں ان بادلوں کی صورتوں میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، میری امت پکڑی نہ جائے، جس طرح کے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اقوام کے ساتھ ایسا ہوا۔
ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا کہ یہ بارش آ رہی ہے جی، یہ بادل بڑے گھنے بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ اصل میں اللہ کا عذاب تھا۔ تو مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آیات مبارکہ میں ہمیں یہی سمجھایا گیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ کریم آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتا، اللہ کریم زمین میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا، فضل فرماتا، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے۔ تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہیں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی یہاں پر برکات من السماء والارض ہے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین بھی اپنی برکتیں اگل دیتی، اللہ کریم برکتیں ہی عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان اور تقوی وہ اہم اعمال ہیں جن کی بنا پر انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اور عنایت عطا فرماتا ہے۔ افا امین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے تھے، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب، ہماری پکڑ آئے رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں، وہ سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا عذاب آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیا کوئی شخص سوتے ہوئے اتنا بے خوف ہے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بستیوں والوں نے جب نافرمانیاں کی ہیں اللہ اور اس کے انبیاء کی، تو یہ اتنے بے خوف ہیں کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی عذاب بھیجا کہ وہ جب صبح لوگوں نے اٹھ کے دیکھا، ایمان والوں نے دیکھا، تو سارے کے سارے کافر اور گستاخ سب کے سب اوندے منہ مرے پڑے تھے اور سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوئے تھے اور گھر ان کے ویران ہو چکے تھے، تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اوا آمین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ہماری پکڑ چاشت کے وقت ان کے پاس آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، کھیل کود میں لگے ہوئے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، اور اللہ کا عذاب آ گیا، تو اللہ کے عذاب کو اس وقت بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ افا امنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے تھے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا مگر قوم الخاسرون، خسارہ پانے والی قوم، جو گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی بے خوف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہمیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتا، اتنے مضبوط گھروں میں ہم رہتے ہیں، اتنی مضبوط چھتیں ہم نے بنا لی، اتنے مضبوط دیواریں ہو گئیں، تو کتنے بھی مضبوط بنا لیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے وہ آ کے رہے، اور موت جو ہے وہ بھی آ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سخت مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لیں تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یعنی بار بار اقوام سابقہ کے حالات کو بیان کیا گیا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، ان کی عادات کا ذکر کیا۔ یہ سارے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کوتاہیاں تو نہیں ہیں، ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، اعمال کی کمزوری تو نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، کہیں ہم ان گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہیں جن میں پہلے لوگ مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم بحثیت مجموعی دیکھیں تو اس وقت بحثیت پاکستانی قوم ہمارے اندر یہ سارے عیب بھی پائے جاتے ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں تو اخلاقیات کی صورتحال بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی، ہمارے اندر وہ راسخ ہو چکی ہیں اور ہم ان سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہو سکتی ہے، اللہ کریم ہمیں کسی بھی وقت اس مہلت کو ختم فرما سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ایام اور یہ وقت غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضری دیں
توبہ کریں، استغفار کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں اور اپنے اعمال کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم پر فضل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔